बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह से ही मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरे पेट में मेरा पांचवा बच्चा था, लेकिन मैं ऐसी अभागन थी जिसने आज तक अपनी औलाद की सूरत तक न देखी थी। मैं माँ बनकर भी बे औलाद थी। मैं चाहती थी कम से कम एक बार मैं अपने बच्चे को देख तो सकूं, उसे गोद में उठाकर महसूस करूं, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब नहीं था शायद। लेकिन अब की बार मैंने फैसला कर लिया था, मुझे अपने बच्चे को देखना था। और इसके लिए ज़रूरी था कि इस घर में किसी को कानो कान खबर ना होने पाए। मुझे हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। वैसे भी मेरे दिन अब पूरे होने वाले थे, मगर आज तो लग रहा था कि वक्त बहुत करीब है। लेकिन मैं ये बात घर वालों पे बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, ख़ास तौर पे अपनी सास से छुपाना चाहती थी। मैंने मामूल के सारे काम करने शुरू कर दिए ताकि मेरी सास को शक ना होने पाए, लेकिन वो बहुत चालाक थी। अगर उसे ज़रा सी भी भनक पड़ गई तो मेरा ये बच्चा भी मैं नहीं देख पाऊंगी। यही सोच मुझे हिम्मत हारने नहीं दे रही थी। मेरी सास इस मोहल्ले की जानी मानी दाई थी और पूरे मोहल्ले की औरतें इसी से इलाज भी करवाती थीं और बच्चा भी इसी के हाथों पैदा करवाती थीं। कई लड़कियों को उनकी दवाओं से औलाद हुई थी, लेकिन एक मैं ही बदकिस्मत थी जो माँ बनकर भी महरूम रहती थी। हर बार मेरा केस मेरी सास ही करवाती थी और जैसे ही बच्चा पैदा होता उसे छुपा देती थी। उसका कहना था कि मेरे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। जब मैं अपने बच्चे को देखने के लिए मचलती, तब मेरी सास मुझे बड़े प्यार से समझाती, देख बुशरा, तू नहीं देख पाएगी मेरी बच्ची, तू माँ है ना, तुझे बहुत तकलीफ होगी, इसीलिए मैं तुझसे छुपाती हूँ। लेकिन अम्मा, आखिर मुझे भी तो हक है देखने का। मैं सिसकती रही, मगर मेरी सास सख्ती से मना कर देती। तेरे बच्चे चंद सांसें लेकर ही इस दुनिया से चले जाते हैं, जिंदा होते तो तुझे दिखाती ना। जब वो जी ही नहीं पाते तो क्यों तुझे दिखाकर तकलीफ दूं। देखना, एक दिन तुझे बिल्कुल सेहतमंद बच्चा होगा, मुझे यकीन है। वो मुझे दिलासे देती, चमकारती, और मैं अपनी तरफ को अंदर ही अंदर दबा लेती। इसी तरह रोज़ो शब गुजरते रहे और हर बार मुझे वही जवाब सुनने को मिलता। लेकिन अब मुझे अपनी सास पे शक रहने लगा था। आखिर वो मुझे देखने तो दे सकती थी। मेरा शौहर दूसरे शहर में मेहनत मजदूरी के लिए जाता था और इत्तेफाक से वो मेरे किसी भी बच्चे की विलादत पे घर पर नहीं होता था। वो भी मेरी तरह अपने बच्चों को देखने के लिए तड़पता रहता। लेकिन अब की बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दर्द अब काफ़ी बढ़ने लगा था। मेरी सास मुझे कुछ अजीब नज़रों से देख रही थी, क्योंकि तकलीफ के मारे मेरे माथे पर पसीने आ जा रहे थे। क्या हुआ बुशरा, तुझे दर्द है क्या? वो खाना खाते हुए पूछने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं तो अम्मा, अभी तो काफ़ी दिन रहते हैं। मैंने जल्दी से बात बदल दी और दूध का गिलास अम्मा के सामने रखा। वो मुझे मुस्कुरा कर देखने लगी। अगर तकलीफ है तो मुझे रात को जगा देना, मेरी तबीयत का ख्याल ना करना। वो दूध पीने लगी। कुछ दिनों से उनकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। हाँ अम्मा, तुझे नहीं बताऊंगी तो और किसे कहूंगी, मैंने कहा और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अब दर्द बढ़ता जा रहा था। सास को मैंने नींद की 5 गोलियां दूध में मिलाकर दी थीं और मुझे यकीन था कि वो जल्द ही गहरी नींद सो जाएगी, क्योंकि वो नींद की गोली कभी नहीं खाती थी, इसीलिए उस पर जल्दी असर होने वाला था। और हुआ भी ऐसा ही। उसने मुझे आवाज़ दी, बुशरा, मैं सोने लगी हूँ, बहुत नींद आ रही है बच्चे, दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना। जी अम्मा, मैं कर दूंगी। मैंने जल्दी से एक पुराना सा बच्चा बैग संदूक से निकाला जो पहले बच्चे के वक्त जुहेर कराची से लाया था, और आज तक उसमें वो कपड़े भी पड़े हुए थे जो जुहेर ने बड़े चाव से लाए थे, मगर आज तक किसी बच्चे को वह नसीब ना हो सके। उनको तो बस कफन नसीब हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है, मगर मैं एक बार अपने बच्चे को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अगर ये बच्चा भी वैसा ही निकलता तो अब मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि हर दफ़ा 9 माह तक तकलीफ झेलूं। मैं सामान उठाकर निकली। रात के 11 बजने वाले थे। अम्मा सो चुकी थी। दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर मैं आहिस्तगी से चलती हुई गली की नुक्कड़ तक पहुंची ताकि रिक्शा कर लूं। मैंने बुर्का पहना हुआ था, कोई मुझे पहचान नहीं सकता था। जल्द ही मुझे रिक्शा मिल गया और मैंने हॉस्पिटल चलने का कहा। तकलीफ और घबराहट से मुझे चक्कर आ रहे थे।
قریبی سرکاری ہاسپٹل میں مفت میں بچے کی ولادت کرواتے تھے اور دوائیں بھی مفت دیتے تھے، لیکن پھر بھی میں کچھ پیسے جو میرے پاس تھے وہ لائی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی نرس نے جب مجھے دیکھا تو جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں لیڈی ڈاکٹر آ چکی تھی اور مجھے لیبر روم میں لے جایا گیا۔ مجھے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اسی لیے مجھے نشے کا انجیکشن لگا دیا گیا، لیکن جیسے ہی میں ہوش میں آئی تو میں نے اپنے بچے کا پوچھا، باجی میرا بچہ؟ ڈاکٹر تو کیس کروا کے شاید جا چکی تھی، مگر نرس میرے ساتھ کھڑی تھی، میری ڈرپ میں وہ کوئی انجیکشن ڈال رہی تھی۔ ہاں بشرا، پریشان نہ ہو، آیا تمہارا بچہ لے آئے گی، ابھی اس کو بچوں والے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے گئے ہیں۔ نرس مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، اور میں خوف کے مارے کچھ پوچھ بھی نہ سکی کہ بیٹا تھا یا بیٹی، اور وہ کیسا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے میں اپنے رب کو پکارنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایک عورت جو شاید آیا تھی کمرے میں آئی اور بچہ نرس کو تھما کر چلی گئی۔ نرس بچے کو میرے قریب لٹا کر جانے لگی۔ میں نے جیسے ہی ڈرتے ڈرتے بچے کو دیکھا تو میرے ہوشان خطا ہونے لگے۔ میں نے بچے کو اچھے سے ٹٹول کر دیکھ لیا، میری گھبراہٹ اور بھی بڑھنے لگی۔ باجی، میں نے جلدی سے نرس کو پکارا تو وہ پلٹی، یہ کس کا بچہ ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تب نرس مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے قریب آئی۔ بشرا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ یہ تمہارا ہی بچہ ہے، اور دیکھو ایسا ہو جاتا ہے اکثر خواتین کو۔ تم زیادہ سوچو مت، ورنہ دماغ پہ اثر پڑے گا۔ ویسے بھی تم بہت کمزور ہو گئی ہو۔ میں بس نرس کو دیکھے جا رہی تھی، اچانک میرا سر زور سے گھومنے لگا۔ میں گرنے والی تھی کہ نرس نے مجھے تھام لیا اور ڈاکٹر کو آوازیں دینے لگی۔ میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ماں تو کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی، لے دے کر ایک باپ ہی تھا، مگر وہ مجھے بس ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہ سمجھتا تھا۔ اس کے لیے میری اتنی ہی حیثیت تھی کہ میں اس کے سارے کام کاج کیا کرتی، کپڑے، کھانا، ناشتہ سب اسے وقت پہ مل جایا کرتا تھا۔ وہ کام کے بنا مجھے مخاطب بھی نہیں کرتا تھا، لیکن میں خوش تھی، مجھے گھر میں آزادی تھی۔ ابا صبح کو کام پہ جاتا تو رات کو دیر سے واپس آیا کرتا تھا۔ جب تک میں پڑوس والی زبیدہ بھابھی سے پڑھ لیا کرتی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے وہ محلے کے بچوں کو پڑھا دیا کرتی اور انہیں اپنی اولاد سمجھتی۔ صرف میں ہی تھی جو 15 سال کی عمر میں اسے قاعدہ پڑھتی تھی۔ ابا کو علم تک نہ ہو سکا کہ میں پڑھنے جاتی ہوں، ورنہ وہ شاید مجھے تالا لگا کے جاتا۔ 2 سال میں مجھے اردو پڑھنی آ گئی تھی، اور اب میں کہانیوں کی کتابیں گھر لایا کرتی تھی بھابھی سے لے کر۔ ایک دن زبیدہ بھابھی میرے گھر آئیں اور ابا سے بات کی۔ چاچا، میرے رشتے کی خالہ ہے جو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہے۔ میں نے انہیں بشرا کے بارے میں بتایا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ان کو بلا لوں۔ بھابھی ابا سے بات کرتے ہوئے بہت گھبرائی ہوئی سی تھی۔ لیکن بیٹی، میرے پاس جہیز وغیرہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر 3 کپڑوں میں لے جا سکتے ہیں تو میری طرف سے ہاں ہے۔ میں جو دروازے کی اوٹ سے ان کی باتیں سن رہی تھی، مجھے شدید جھٹکا لگا۔ دکھ سے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اپنے باپ کے لیے میں ایک بوجھ سے کم نہ تھی کہ بس دیکھا نہ بھالا، اور بنا جہیز کی شرط وہ مجھے کسی کے بھی حوالے کرنے کو تیار تھے۔ ساری رات میں روتی رہی، کاش ابا ایک بار کہتا کہ پہلے میں لڑکا دیکھوں گا پھر ہاں کہوں گا، لیکن یہاں تو کسی کو میری ضرورت کہاں تھی۔ چند دن بعد ہی زہیر کی اماں آئی تھیں اور بات پکی کر کے چلی گئیں۔ 1 ماہ کے بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ جہاں ابا نے جہیز دینے سے منع کیا تھا، وہیں لڑکے والوں نے بھی کوئی اہتمام نہ کیا تھا۔ بس یہی کافی تھا کہ لال جوڑا اور کانچ کی چوڑیاں لائی گئی تھی میری بری میں، اور یوں میں زہیر کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی۔ زہیر مجھے بہت محبت کرتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں میں بھی اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ مجھے ذرا چین نہ آتا جب وہ گھر سے باہر ہوتا۔ میں اپنی ساس کو اماں کہا کرتی تھی، کیونکہ میری ماں جو نہیں تھی وہ بھی مجھے بہت پیار اور مان دیتی تھی۔ پھر جلد ہی انہوں نے مجھے جڑی بوٹیاں کھلانا شروع کر دیں۔ یہ کیا ہے اماں؟ میں حیران تھی۔ ارے بہو، یہ ایسی دوائیں ہیں کہ جن سے تو جلدی امید سے ہو جائے گی، اور میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھوں گی۔ وہ ہنسنے لگیں۔ میں شرما گئی، اور واقعی ان دواؤں سے جلد ہی میں امید سے ہو گئی، اور انہی دنوں زہیر کو بھی نوکری مل گئی تھی کراچی میں۔ وہ اپنے سیٹھ کے ساتھ کراچی جانے والا تھا۔ میرا دل بہت اداس ہونے لگا، مگر اسے سمجھایا کہ کب تک اماں سے مانگیں گے، آخر خود بھی تو محنت کرنی ہے تاکہ اپنے بچے کو اچھی غذا دے سکیں۔ ایسے ہی وہ دلاسے دیتا ہوا چلا گیا۔ اب وہ ہر 2 ماہ کے بعد آیا کرتا، صرف 1 ہفتے کے لیے، مگر وہ بہت کچھ لاتا میرے اور اماں کے لیے۔ اب مجھے کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنے لیے پھل وغیرہ بھی منگوا لیتی تھی۔
اور ایسے ہی ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب میں نے اپنے بچے کو جنم دیا، مگر میری بد نصیبی کہ میں اسے دیکھ بھی نہ پائی تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ بچہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے جسم پہ جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے اور وہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ ان دنوں میں نئی نئی ماں بنی تھی تو میں نے بھی دیکھنے سے منع کر دیا، لیکن پھر کچھ دنوں بعد ہی اماں نے دوائیاں شروع کر دیں اور اس بار بھی میں نامراد رہی۔ لیکن اب میں نے بہت کہا کہ ایک بار مجھے میرا بچہ دکھا دو، مگر مجھے یہی بتایا کہ دیکھنے جیسا نہیں تھا، خواہ تم دکھی ہوتی۔ جب 4 بچے گنوا چکی تو مجھے اب یہ خیال پریشان کیے دے رہا تھا کہ آخر ہر بار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو مجھے دکھایا کیوں نہیں جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے اس بار اماں کو نیند کی گولیاں کھلا کر ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بس میری یہی آرزو تھی کہ میں اپنی سنتان کو ایک جھلک دیکھ لوں، ورنہ میرے دل میں پکا یقین تھا کہ میری اولاد بچے گی نہیں ہر بار کی طرح۔ لیکن اس بار یہ کیا ہو گیا تھا؟ میرا بچہ زندہ تھا۔ اب میں بہت بڑی الجھن میں پڑ گئی تھی، کیونکہ میں چوری چھپے اپنا بچہ لے کر ہاسپٹل سے نکلی۔ مجھے 2 دن ہو چکے تھے یہاں، اور کسی کو علم نہیں تھا کہ میں کہاں تھی۔ اماں کو تو میں تالا لگا کر آئی تھی، ضرور کسی نہ کسی نے کھول دیا ہوگا، مگر میں کیسے جاؤں اب گھر؟ انہی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ رو رو کر فون پر کسی سے کچھ کہتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کی باتوں کا مطلب سمجھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جو سنا تھا وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اپنے ابا کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، وہ مجھے نہیں رکھیں گے یہ مجھے یقین تھا۔ ویسے بھی انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی اور اب بیوی بچوں میں مگن تھے۔ کچھ سوچنے کے بعد میں نکل پڑی۔ میں گھر پہنچی تو وہاں زہیر ابھی پہنچا تھا اور میری ساس اسے ساری کتھا سنا رہی تھی۔ بیٹا تو یقین کیوں نہیں کرتا، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ مجھے نہ جانے کیا ملا کر دیا کھانے میں کہ میں رات کو سوئی تو دوپہر میں میری آنکھ کھلی، اور تو اور وہ مجھے تالا بھی لگا کر گئی تاکہ میں اس کے پیچھے نہ جاؤں۔ مجھے اس کے رنگ ڈھنگ اچھے نہیں لگ رہے تھے کافی دنوں سے بیٹا۔ ان کی بات میں سکتے میں آ چکی تھی۔ یہ میری ساس تھی جو میٹھی زبان بولا کرتی تھی، اور آج کیسے زہر اگل رہی تھی میرے خلاف۔ وہاں اور بھی چند لوگ جمع تھے۔ میں نے سامنے آ کر پکارا، زہیر۔ میری آواز پہ زہیر نے چونک کر دیکھا۔ بشرا، کہاں تھی تم؟ وہ جلدی سے میری طرف بڑھا۔ زہیر، میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں، یہ دیکھیں آپ کا بیٹا۔ میری بات پہ میری ساس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ زہیر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بچے کو گود میں لے کر چومنے لگا۔ یہ تو معجزہ ہو گیا بشرا، ہمارا بچہ صحیح سلامت ہے، وہ خوشی سے بولا۔ لیکن میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ زہیر، یہ معجزہ تو پہلے بچے میں ہی ہو گیا ہوتا اگر تمہاری ماں ہماری اولاد کو اپنی لالچ کی بھیٹ نہ چڑھاتی۔ میں نے تپے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو بشرا؟ بھلا اماں کا کیا قصور؟ زہیر، میں آپ کو پوری کہانی سناتی ہوں۔ آپ کی ماں صرف ایک دائی ہی نہیں بلکہ یہ بچے فروخت کرنے کا کاروبار بھی کرتی ہیں۔ میری بات پہ میری ساس چلانے لگی، جھوٹ بولتی ہے بدبخت، جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اب کسی اور کا بچہ چرا کر لائی ہے، اوپر سے مجھ پہ الزام تراشیاں کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ ہماری آوازیں سن کر جمع ہونے لگے تھے۔ زہیر، اماں نے میرے 4 بچے بے اولاد جوڑوں کو فروخت کیے ہیں، اور یہی نہیں، ان کا تو اس بچے کو بھی فروخت کرنے کا ارادہ تھا۔ جب میں ہاسپٹل میں تھی تو ایک عورت فون پہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سن کر مجھے یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ فون پہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے دائی جنت کے گھر جاؤ، اس کی بہو کو بچہ ہونے والا تھا، پتہ کرو کہ ہوا کہ نہیں۔ میں نے اس کو 2 لاکھ دیے ہیں بچے کے۔ جب میں نے دائی جنت کا نام سنا تو میں دنگ رہ گئی، لیکن وہ عورت جب گھر کا پتہ بتانے لگی تو مجھے یقین ہو گیا، کیونکہ وہ ہمارے ہی گھر کا پتہ بتا رہی تھی۔ زہیر، میں نے پھر بھی اس عورت سے پوچھ لیا کہ بہن کیوں رو رہی ہو؟ تب اس نے بتایا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے والا تھا اولاد کے لیے، اور وہ دائی جنت سے علاج کروانے لگی۔ تو ایک دن دائی نے کہا کہ تم امید سے ہونے کا ناٹک کرو، اور 9 ماہ کے بعد میں تمہیں بچہ لا دوں گی، کیونکہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی بات مان لی اور اس کو پیسے بھی ایڈوانس دے دیے۔ لیکن کل میری ساس آ رہی ہے، اور اگر وہ مجھے دیکھے گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں پریگننٹ نہیں ہوں۔ اسی لیے میں پہلے ہی ہاسپٹل آ گئی ہوں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے، تاکہ دائی جنت اپنی بہو کو یہاں لے آئے اور آپریشن سے ہی بچہ پیدا کروائے۔ مجھے آج ہی بچہ چاہیے۔ تب سارا ماجرا مجھے سمجھ میں آ گیا۔ یہ میرے بچے کو فروخت کرتی تھی، تبھی جھوٹ بول کر میرا منہ بند کر دیتی تھی۔
پہلے تو میں نے سوچا کہ میں پولیس میں رپورٹ کرواؤں، لیکن پھر بھی مجھے حیا آ گئی زہیر کہ یہ آپ کی ماں ہے۔ مگر میں بھی تو ماں ہوں، میرے 4 بچے مجھ سے جدا کیے اس نے، پوچھیں اس سے۔ میں آپے سے باہر ہو چکی تھی، اب مجھے کچھ شرم لحاظ نہ آیا تھا کہ وہ میری ساس ہیں۔ زہیر بت بنا اپنی ماں کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ اماں شرم سے سر جھکائے ہوئے کھڑی تھی۔ بول اماں، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ تو نے میری اولاد کو بیچا ہے؟ اماں اچانک سے زمین پہ بیٹھ گئی، اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں نے بیچے ہیں اپنے پوتے۔ اماں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ مگر کیوں اماں؟ زہیر چیخ اٹھا۔ جب زبیدہ نے مجھے بتایا کہ ایک بن ماں کی بچی ہے اور باپ کو بھی اس کی ذرا پرواہ نہیں، اور کیوں نہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں، یہ سن کر میں خوش ہوئی تھی کہ بنا خرچے کے تیرا گھر بس جائے گا۔ مگر زبیدہ نے یہ رشتہ کروانے کی ایک شرط رکھی تھی، وہ یہ کہ بشریٰ کی پہلی اولاد میں اس کے سپرد کروں گی تاکہ اس کا شوہر دوسری شادی نہ کرے۔ اس کے بدلے میں وہ مجھے بہت بڑی رقم بھی دے گی۔ بس اس دن میں نے بنا سوچے سمجھے اسے وعدہ کر لیا، اور بشریٰ کے امید سے ہوتے ہی زبیدہ نے بھی سب کو بتایا کہ وہ بھی امید سے ہے۔ اور 9 ماہ بعد جب بشریٰ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تو وہ بچی میں نے زبیدہ کے حوالے کر دی اور اس سے مطلوبہ رقم بھی لے لی۔ لیکن جب بشریٰ پھر سے امید سے ہوئی تو زبیدہ نے پھر وہی رٹ لگائی کہ یہ بچہ بھی اگر بیٹا ہوتا ہے تو اسے چاہیے تاکہ اس کو بیٹا ہو اور شوہر دوسری شادی کا نہ سوچے، اور جب تجھے بیٹا ہوا تو اسے بھی وہ لے گئی اور مجھے اچھی خاصی رقم اور زیورات بھی دیے تاکہ میں اپنا منہ بند رکھوں۔ لیکن اب میری لالچ بڑھ چکی تھی، اب میں نے امیر کبیر گھرانوں سے رابطہ کر لیا تھا جو مجھے بھاری رقم دینے کو تیار تھے۔ اسی طرح میں پیسے کے لالچ میں اندھی ہوتی گئی۔ اماں اب زار و قطار روئے جا رہی تھی۔ ہاں ماں، اور اس بچے کا بھی تو نے سودا کر رکھا تھا اس عورت سے؟ میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ زبیدہ بھابھی جن پہ میں اندھا بھروسہ کرتی تھی وہ میری پیٹھ پیچھے اس طرح کا وار کریں گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تو کسی کو یہ خیال نہ آئے گا کہ ڈاکٹر کو دکھایا جائے، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ ایک طاقت سب سے بڑی ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ میرا رب ہے جو ہم بے سہارا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری شادی کے 10 سال تک میں چکی کی طرح پستی رہی، لیکن ان ظالموں کو ذرا احساس نہ ہوا۔ زہیر اور میں اب کراچی جا رہے تھے۔ اماں جنت کو اپنی جنت مبارک ہو، شاید اب بھی وہ بچوں کا کاروبار جاری رکھنا چاہتی ہوں گی، لیکن میں اب اس گھر میں ایک پل نہیں رہنا چاہتی تھی جہاں میری اولاد کو خطرہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔